إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله احترام انسانیت کانفرنس کے صدر محترم اور کانفرنس کے معزز و محترم علماء کرام، برادران اسلام و خواتین ملت، یہ ہمارا اپنا وطن بھارت، یہ ایک جمہوری ملک ہے، یہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، یعنی یہاں ڈیموکریسی سسٹم ہے۔ یہ سیاسی نظام جمہوریت کا یہ دنیا کا بہت مشہور، معروف، پاپولر ہے۔ ہمارے ہندوستان میں بھی اسی نظام کو ملک کے بزرگوں نے ملک کی تمام ثقافت اور تہذیبوں کے حامل اس دیش واسیوں کے لیے پسند کیا ہے۔ ویسے بھی اگر غور کریں گے آپ اور دیکھیں گے تو غیر مسلموں کے لیے جمہوری نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے۔ دنیا میں غیر مسلموں کے لیے سیکولر ڈیموکریسی سسٹم سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے، کیونکہ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس مذہب کے پاس یہ صلاحیت ہو کہ وہ ملک کو، دیش کو، کسی بھی خطے کو، جغرافیے کو چلا سکے مذہب اسلام کے سوا۔ اسی لیے یہ پسند ہے اور حقیقت میں یہ سب سے اہم ہے، اس کا کسی کے پاس کوئی متبادل نہیں ہے۔ ہندوستان میں بسنے والی 85% نان مسلم کمیونٹیز کے ہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے اس سیکولر، اس ڈیموکریسی سسٹم کے سوا جس کو وہ قبول کر لیں اور جو چل سکے، نہیں چل سکتا۔ اسی لیے بہت سارے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندو راشٹر
इम्पॉसिबल है, ये मुमकिन नहीं है। और अगर ये मुमकिन होता तो जब मुल्क आज़ाद हुआ था हालात अजीब व गरीब थे। पाकिस्तान के नाम पर एक दूसरा हिस्सा बंट चुका था हिंदुस्तान का, तो उस वक्त हिंदू राष्ट्र बना होता। उस वक्त हिंदू राष्ट्र बनना मुमकिन नहीं हो सका और मुल्क के बुजुर्गों ने वो दस्तूर जो आज चल रहा है उसकी बुनियाद पर मुल्क के चलाने का फैसला किया। वो आइन, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो चल रहा है वो राइज हुआ। तो आप देख लीजिए कि उस वक्त भी लोगों की ये समझ में नहीं आया। बड़े बड़े लोग थे, बड़ा बड़ा दिमाग था, हिंदू मजहब के बड़े बड़े ऐसे रहनुमा थे जहां करोड़ों लोग उनकी शख्सियतों पर कुर्बान होते थे। महात्मा गांधी जैसी महान शख्सियत थी जो मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए मजहब से बुलंद हो करके सोचते थे, जैसा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है उनके बारे में। तो इतनी बुलंद शख्सियत थी, लेकिन इसके बावजूद देखिए उन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा और नहीं ये मिशन चलाया कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र की डगर पर जाना चाहिए, मुल्क हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आप सोचिए उस वक्त जब गांधीवाद चला, मौलाना आज़ाद के नज़रियात चले, इसी तरह अम्बेडकरवाद चला, अम्बेडकर की सोच गालिब आई। उसके पीछे वजह क्या थी? उसके पीछे वजह ये थी कि मुल्क के अंदर भेदभाव इतना है, तबकाती निज़ाम इतने हैं, एक दूसरे के ताल्लुक से इतनी ज़्यादा असबियतें हैं, इतने नीच ऊंच का निज़ाम है समाज में, इसलिए उन्होंने इसको कबूल नहीं किया। इतने ऊंच नीच के समाज में कोई निज़ाम कैसे किसी मज़हब का, किसी मजहबी तबके का चल सकता है? इसीलिए लोगों ने इस सिस्टम को कबूल किया। मेरे भाइयों, आज आप अगर इस बैकग्राउंड में जा करके आज के हालात को सामने रख करके आप गौर करेंगे तो आपके समझ में आएगा कि आज अगर मुल्क को किसी हिंदू राष्ट्र के रुख पर ले जाने की कोई कोशिश नजर आती है तो देखिए करोड़ों हिंदुस्तानी बेचैन है। उन्हें ये मालूम है कि एक दौर हिंदुस्तान पर बहुत लंबा ऐसा गुजरा है जहां भेदभाव और छूत छात की हदें इतनी जड़ें गहरी थी कि एक दूसरे को सुनना, बर्दाश्त करना, करीब करना, उनका झूठा तक कबूल करना गवारा नहीं था। क्या फिर ये मुल्क उसी रुख पर जाने वाला है? इसलिए आप ये ना समझिए ये अल्लाह का निज़ाम तो है, अल्लाह का निज़ाम ही चलता है। आप ये ना समझिए कि दस्तूर बचाने के लिए मुल्क का पढ़ा लिखा तबका, आला तालीम याफ्ता तबका, मुल्क के आला तालीम हासिल करने वाले तलबा और स्टूडेंट जो मैदान में उतरे हैं, उनके सामने मुसलमानों के साथ तफरीक का ही मसला नहीं है, उससे बड़ा मसला उनके सामने मुल्क की जमहूरियत और डेमोक्रेसी सिस्टम के बचाने का। और इसीलिए ये मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं। मुल्क को अंधेरे में ले जाने वाला, मुल्क को पिछले दौर की सोच में ले जाने वाला अगर कोई रुख मुल्क का काम कर रहा है तो ये समझता है तारीख का स्टूडेंट और मुल्क का इंसाफ पसंद तबका, सेकुलर सोच रखने वाला तबका और डेमोक्रेसी दुनिया में जहां ये सिस्टम आम है जमहूरियत का, सेकुलर निज़ाम का, वो समझता है कि ये छूत छात का निज़ाम, ये ऊंच नीच का निज़ाम, ये भेदभाव का निज़ाम, ये तफरीक का निज़ाम, ये अदम बराबरी का निज़ाम क्या फिर लौट करके आने वाला है। इसलिए सब खड़े हुए हैं, इसलिए सब खड़े हुए हैं मेरे भाइयों। और इसलिए भी खड़े हुए हैं कि अगर आज एक तबके को सिर्फ निशाना बना करके सारे तबकों को खुश करके अपना टारगेट हासिल करने का अगर कोई खुफिया एजेंडा है मुल्क के सामने, हुकूमत के सामने, तो ये अगर आज कामयाब हुआ तो ये सिलसिला नहीं रुकेगा, ये सिलसिला नहीं रुकेगा। इसलिए लोग खड़े हुए हैं।
اس لیے لوگ کھڑے ہوئے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ملک میں جو تحریک بپا ہے پوری قوت کے ساتھ بپا ہے، پورے زور کے ساتھ بپا ہے، دستور کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں بپا ہے. آئین اور سمویدھان کی روشنی میں لوگ مانگ کر رہے ہیں. ان کی مانگ ہے دستور بچاؤ، سمویدھان بچاؤ. اس کے بعد یہ کہتے ہیں، اس کے بعد دوسرے درجے پر جا کر کے یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر جو قید لا کر کے سی اے کی صورت میں بدل گیا، یعنی قانون پاس ہو گیا، یہ بھید بھاؤ ہے اور یہ جمہوری سسٹم پر یا اس کے مساوات اور اسی طرح برابری کے مطلب مزاج کے خلاف ہے، اس کی روح کے خلاف. اصل مدعا میرے بھائیوں، اصل مدعا کیا ہے؟ اصل مدعا ہے رخ جمہوریت سے الگ جا رہا ہے. جمہوریت سے جمہوریت کا رخ بدل رہا ہے. ہمارے حکمراں الگ رخ پر ملک کو لے جانا چاہتے ہیں. اس لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ہماری ذمہ داری ایسے حالات میں اور بڑھ جاتی ہے. اس لیے اور بڑھ جاتی ہے کہ ان کے تقاضے تو ہے ہی ہیں. وہ ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ اگر یہاں ہندو راشٹر آیا، برہمن واد آیا، اونچی ذات کے لوگوں کا حقیقی کنٹرول ہوا، سیکولر اسٹیٹ کی اس کی حیثیت ختم ہوئی، تو در حقیقت ہماری غلامی کا دور شروع ہوگا. ہماری غلامی کا دور شروع ہوگا. اس لیے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ملک جن بنیادوں پر جن دستور کی روشنی میں چل رہا ہے، اس دستور کو چوٹ نہیں پہنچنی چاہیے کسی کے نام سے. آخر دیکھیے کتنا بڑا ایک طرح سے کتنا بڑا منصوبہ بنایا گیا ہوگا، کس طرح دماغ کام کیا. دنیا میں میرے بھائیوں، بالخصوص ہندوستان میں سب سے زیادہ تبدیلی مذہب کا عمل جو ہے وہ اسلام کے بجائے عیسائیت کا ہے. عیسائیت کا سب سے زیادہ پوری دنیا میں عیسائیت کا مشن چل رہا ہے. بہت سارے تو اصحاب فکر یہ کہتے ہیں کہ یورپ سے عیسائی مذہب کو بے دخل کر دیا گیا، تو عیسائیت اپنے سارے سورسز کو استعمال کر کے نئی زمین، نیا علاقہ ڈھونڈ رہی ہے. کیوں؟ ایسے ہی مذہب مسترد ہے. مذہب نئی نسل کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے، نئی دنیا کے سامنے مسترد ہو چکا ہے. تو یہ زمین ڈھونڈ رہے ہیں، یہ اپنے سارے سیاسی پاور اور اسی طرح منی پاور خرچ کر کے یہ دنیا میں پھیلا رہے ہیں عیسائیت کو. میرے بھائیوں، لیکن عیسائیت بھی نشانہ نہیں ہے. عیسائیت نشانہ نہیں ہے، بدھ مت نشانہ نہیں ہے، ہندو مت کی تو بات ہی نہیں کر سکتے، سکھ مذہب نشانہ نہیں ہے، اور پارسی مذہب کوئی مذہب نشانہ نہیں ہے. سارے لوگ یہ سمجھیں کہ حکومت نے ان کا مان سمان کیا ہے، ان کا احترام اور ان کی عزت کی ہے، اور ان کے تقاضوں کو محسوس کر کے ان کی شہریت کا اتنے بڑے دل و دماغ کے ساتھ فیصلہ کیا ہے سوائے مسلمانوں کے. لیکن آپ دیکھیے یہ صرف مسلمانوں کو جو الگ تھلگ کیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کا سمجھدار طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، انصاف پسند طبقہ میرے بھائیوں آگے آ گیا. یہ اس لیے آگے آ گیا کہ کروڑوں ہندوستانیوں کو مذہب کے ساتھ جڑے ہونے کے باوجود یہ پتہ ہے کہ مذہبی بھید بھاؤ کتنا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے؟ ہم کو آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے کہ مسلمانوں میں مسلکی بھید بھاؤ کتنا ہے؟ کتنے بھید بھاؤ ہیں؟ آپ کوکن میں ہیں، کوکن خطے سے تعلق رکھتے ہیں، کوکن میں آئے ہوئے لوگ ہیں، کوکن کے حالات جانتے ہیں. آپ خود کوکن جیسے پڑھے لکھے حلقے اور بیلٹ میں دیکھیے عصبیت کتنی ہے. افسوس ہوتا ہے اتنا پڑھا لکھا طبقہ، جہاں دیدہ طبقہ، دنیا کے حالات اور دنیا میں بسا ہوا طبقہ، دنیا کے حالات کو ملک کے دیگر خطوں کے مقابل میں بہتر ڈھنگ سے جاننے والا طبقہ دوسرے مسلک کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے.
آپ سوچئے یہ صورتحال یہاں ہے. آپ بتائیے وہ مذاہب ہندو مت کے نام پر ہندو جن کو کہہ کر کے جوڑا جاتا ہے، وہاں اگر یہ صورتحال ہو کہ ایک ہندو دوسرے ہندو کے ہاتھ کا چھوا ہوا کھانا اور پانی نہیں پی سکتا، اگر وہ کنویں پہ چلا گیا تو اس کنویں کا پانی نہیں پی سکتا، ایک کنویں سے الگ الگ ڈول سے اگر کوئی ہندو بھی پانی نکالتا ہے تو اونچے ذات کا طبقہ پانی نہیں پی سکتا. آپ بتائیے انہیں پتا ہے یہاں اگر مخصوص ذہن اور مخصوص قانون آیا کسی مذہب کی بنیاد پر تو ہمارا کیا حشر ہوگا. اس لیے لوگ کھڑے ہیں میرے بھائیوں، اسی لیے لوگ کھڑے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے، اللہ کی طرف سے دفاع کا ایک نظام ہے. جو دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس کو ہمارے بزرگ بہت اچھی طرح سمجھتے تھے. ملک کے دانشور جن کی رہنمائی میں، جن کے ساتھ یہ قانون بنا، آئین ہند آیا، میرے بھائیوں سمجھتے تھے. اور ملک کے اس تانے بانے کو بھی سمجھتے تھے کہ یہ کیسے چلے گا، یہ باقی کیسے رہے گا. آپ سوچئے جنگ آزادی آخری مرحلے میں داخل ہے، جنگ آزادی آخری مرحلے میں داخل ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ملک میں ہندوستان میں امام الہند کا لقب ملا تھا، کتنی بصیرت تھی. وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی فرشتہ بھی آسمان سے اتر کر کے کہے کہ تمہیں آزادی 24 گھنٹے میں مل جائے گی، لیکن ہندو مسلم اتحاد کو ختم کرنے کے بعد، ہندو مسلم اتحاد ختم کر دو آزادی مل جائے گی. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگر کوئی فرشتہ بھی آسمان سے اتر کر کے کہے تو ہم اسے مسترد کر دیں گے کہ ہمیں ایسی آزادی قبول نہیں ہے. وہ یہ بات کیوں کہتے تھے؟ وہ ہندو مسلم کے بیچ کے رشتے اور ملک کے مطلب اس دیش واسیوں کے ہندو مسلم کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کے کہتے تھے کہ ایسی آزادی مزید فساد میں، اس سے بڑے فساد میں بدل جائے گی اگر آزادی ہندو مسلم اتحاد کو ختم کرنے کے بعد ملتی ہے تو اس غلامی سے بڑی غلامی ہمارے سروں پر مسلط ہوگی. اس لیے انہوں نے کہا یہ منظور نہیں ہے. یہ وقت کا اسی لیے تقاضا ہے کہ ملک میں جمہوریت کے لیے لڑی جانے والی لڑائی اور اس ذہن اور فکر اور عصبیت سے آزادی کی لڑائی، میرے بھائیوں، یہ ہندو مسلمانوں کے اتحاد کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی اور نہیں لڑی جانی چاہیے، کبھی بھی نہیں لڑی جانی چاہیے. یہ مسئلہ جو آیا ہے در حقیقت یہ مسئلہ جمہوریت اور دستور بچانے کا مسئلہ آیا ہے. اور جس طرح پہلے آزادی کی لڑائی دونوں قوموں کے اور تمام قوموں کے اکٹھا ہوئے بغیر نہیں لڑی گئی، اور اکٹھا ہو کر کے جب لڑی گئی تو فتح ملی، ملک آزاد ہوا، آج بھی اسی کا تقاضا ہے. آج اگر ملک میں سیکولر سسٹم سے آزاد دیش کو بنانے کا دماغ کام کر رہا ہے، ذہن کام کر رہا ہے، ہم آپ نہیں کہہ رہے ہیں. ملک کا سب سے اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ کہہ رہا ہے کہ یہ در حقیقت ایک سازش کا راستہ ہے جس کو حکومت نے اپنایا ہے، اور اگر اپنایا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں غلط فہمی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں اندازے کے خلاف فیصلے آئے ہیں، تو آخر حکومت سارے ملک واشیوں کو، سارے اپوزیشن کو، نان بی جے پی اسٹیٹ جو ہے ملک کی آبادی کا آدھے سے زیادہ 65% سے زیادہ آبادی نان بی جے پی گورنمنٹ میں ہندوستانی بستے ہیں. وہاں بے چینی ہے، ان کے مطالبے ہیں کہ آپ اپنی سی اے کو واپس لیجئے، آپ اپنے پروگرام کو NRC کو مت لائیے، آپ NPR کو مت چلانے کی کوشش کیجئے اپریل سے. یہ کہاں سے مطالبہ ہے؟ نان بی جے پی گورنمنٹ جو ہندوستان کے اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہے 65% سے زیادہ آبادی والی مطلب اسٹیٹ ہیں، ان کا مطالبہ ہے کہ آپ یہ بل واپس لے لیجئے، آپ اس میں ترمیم کیجئے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر کے، ملک کے تعلیم یافتہ اور بڑے دماغ کو لے کر کے بیٹھ کے، اور آپ بے چینی مت پھیلائیے، آپ کی ذمہ داری کچھ اور ہے. میرے بھائیوں، یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں.
سارے لوگ کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ اگر ملک جمہوری راستے سے، جمہوری سیاسی نظام کی ڈگر سے اگر ہٹا تو جو بہت پہلے لوگوں کے منصوبے اور پلاننگ تھی وہ آگے آ جائیں گے. وہی ٹارگیٹ ہے. یہ بڑے بڑے بھاشن دے کر کے، باتیں کر کے لوگوں کو کیسے منایا جا سکتا ہے کہ نہیں لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، اور غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے نوجوان، طلباء، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور ساری اپوزیشن پارٹیاں ہمارے خلاف کھڑی ہوں گی. سب تقریباً 65 سے 70% طبقہ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا. میرے بھائیوں، اس لیے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حالات ملک میں بنے ہوئے ہیں، ان حالات میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے اسلام بچاؤ، مسلمان بچاؤ کا ایشو نہ سمجھیں. یہ تو اس راستے سے کہ مسلمانوں کو الگ تھلگ کر کے سب کو ایک کرنے کی سوچ کے ساتھ، یہ بڑی لمبی پلاننگ کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ یہ بل لایا گیا ہے، پاس کرایا گیا ہے. لیکن یہ کہ دور تک دیکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں، جیسے کل ہمارے بزرگ سمجھتے تھے، آج ایسے ہمارا دماغ سمجھتا ہے. ہمارے پڑھے لکھوں کا، ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے اعلیٰ تعلیم میں لگے ہوئے، اونچی ڈگریوں کے حصول میں لگے ہوئے اسٹوڈنٹ کا، ان کا دماغ کام کرتا، ان کی نظر دیکھ رہی ہے کہ انٹینشن کیا ہے اس کے پیچھے. اس لیے لوگ کھڑے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے ہر حق و انصاف کی لڑائی میں، جس طرح ہمارے بزرگوں کا نظریہ تھا کہ ہندو مسلم اتحاد کے بغیر یہ ملک نہیں چلے گا، ملک کی آزادی ہمیں نہیں قبول ہے. ہندو مسلم بٹوارے کے ساتھ تو آج ہماری ذمہ داری سب سے بڑی ہے. آج ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جن حلقوں میں رہتے ہیں، ہمارا جو نیٹ ورک ہے، ہمارے جو تعلقات ہیں، 85% آبادی ملک کی نان مسلم ہے، وہ مذہبی ہو غیر مذہبی ہو، سارے لوگوں کے بیچ میں ایسے ہی ہمارا اخلاق و کردار بلند رہنا چاہیے، رواداری بہت بڑی رہنی چاہیے، انصاف ہمارے ہاتھوں پر قائم ہونا چاہیے، سب کے لیے کوئی تفریق نہ ہو، حقوق کسی کے ہمارے ہاتھوں سے مارے نہ جائیں. مسلم تو مسلم ہیں غیر مسلموں کے، مسلم تو میرے بھائیوں مسلم ہیں. اگر ہمارے بزرگ یہ سمجھتے تھے کہ ملک میں ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہم نہیں ہو سکتے، تو آج یہ دیکھیے کہ آج اس ملک میں ان حالات میں ہم مسلمانوں کا کیا تقاضا ہے کہ کیا مسلمان ملی سطح کے اتحاد سے دستبردار ہو سکتا ہے؟ اگر ہندوستان میں ہندو مسلمان متحد ہو کر کے رہیں گے تب امن و امان رہے گا، تب خوشحالی ہوگی، تب ملک ہمارا دنیا کا لیڈر بن سکے گا، تب دنیا میں ہمارا صف اول میں نام ہوگا. تو میرے بھائیوں، اگر اس بات کی ضرورت ہمارے بزرگ سمجھتے تھے، اور جو حقیقت ہے، مبنی بر حقیقت ہے، دنیا کی ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ جس آبادی میں 85% نان مسلم ہو، 15% مسلم ہو، آپ بتائیے 15% مسلم کو کیا 85% آبادی سے کاٹ کر کے رکھا جا سکتا ہے؟ امن ممکن ہے؟ حالات بہتر ہو ممکن ہے؟ ٹکراؤ سے بچ سکے ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے. اس لیے ان کا جوڑ ضروری ہے. اپنے دین پر باقی رہتے ہوئے، عقیدے پر باقی رہتے ہوئے، ثقافت پر باقی رہتے ہوئے، اپنی تہذیب کی حفاظت کرتے ہوئے، لکم دینکم ولی دین کے تصور کے ساتھ کہ تم اپنے مذہب، اپنے عقیدے پر رہو. تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے، درست یہ ہے ہمارا کام تبلیغ ہے، وما علینا الا البلاغ. ہمارا کام توحید اور دین اور سچائی کو پہنچانا ہے. لیکن یہ کہ اس میں ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے. باقی جتنے مسائل ہیں، ہندوستانیت ہے، ملک کے مسائل ہیں، جمہوریت کی حفاظت ہے، دستور کی بالادستی ہے، آئین کیسے ملک کا سر بلند رہے گا، یہاں کسی مذہب کی خاص کوئی حکومت نہیں بن سکتی، نہ بننی چاہیے. میرے بھائیوں، اس کے لیے سب سے اتحاد ضروری ہے. آپ بتائیے، غیروں سے اتحاد اتنا ضروری ہے
تو کیا مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ مسلم جماعتوں کا دوسری مسلم جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیا اس سے زیادہ ضروری نہیں ہے؟ کیا کبھی سوچا ہم نے اگر ملک کا ایک طبقہ، کوکن بیلٹ کا ایک نادان طبقہ اگر اپنے مسلمان بھائیوں اور انہی میں کسی مسلک اور کسی سیکٹ سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ بائیکاٹ کا فیصلہ کرتا ہو تو ان سے پوچھئے کہ اگر تمہارے ساتھ اس طرح کا کوئی رویہ ملک کا پاورفل طبقہ، گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا طبقہ، میجارٹی کا طبقہ اور ایسا طبقہ جس کے حکم اور اشاروں پر معلوم نہیں کیا ہوتا ہو، اللہ اگر نہ چاہے تو میرے بھائیوں ان کا اگر تمہارے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو تمہاری رائے اس وقت کیا ہوگی؟ یہ بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ درد بیان نہیں کیا جا سکتا، کھول کر کے اس کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن سوچو تو کہ جس ملک میں جمہوریت اور آزادی کی لڑائی لڑنے میں ہماری اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری ہے، پہلے بھی ذمہ داری تھی، ہمارے بزرگوں نے دستور ایسا بنایا، احسان کیا ملک کے بھارت واسیوں پر، دیش واسیوں پر کہ تمہارے لیے دستور جو ہوگا وہ سیکولر ہوگا، کسی مذہب کی حکومت نہیں ہوگی۔ حکومت کس کی ہوگی؟ حکومت اس کی ہوگی جس کا کوئی مذہب نہیں، سنویدھان مذہبی نہیں ہوگا، ہاں کانسٹیٹیوشن مذہبی نہیں ہے۔ اسی لیے جب اس کی قسم کھا کر کے آئین کا جو ملک کا وزیر، ملک کا نمائندہ کام کرنے کے لیے میدان میں اترتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مذہبی رنگ میں نہ رہے، مذہبی رنگ اس کا انفرادی ہے، مذہبی رنگ اس کا اپنا مذہبی طبقے کی سطح سے تعلق رکھتا ہے، دائرے سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن جب ایک جمہوری سسٹم میں ملک کا وہ نمائندہ ہوا تو اس کا اپنا طور طریقہ اور اس کا اپنا انداز رکھ رکھاؤ، رہن سہن اور سارے دیش واسیوں کے ساتھ برتاؤ جو ہے وہ دستور اور قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں اسی لیے تقاضا بنتا ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس ملک میں ہمارے سامنے اتنا بڑا تقاضا ہو اس ملک میں آپ بتائیے، اس ملک میں آپ بتائیے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو الگ الگ مسلکوں میں بٹے ہیں، الگ الگ عنوانوں کے ساتھ بٹے ہیں، الگ الگ نسبتوں کے ساتھ فرقہ بندیوں کے شکار ہیں، آپ بتائیے تب بھی تو انہیں کوئی کافر نہیں کہتا کہ یہ کافر ہیں۔ تم کافر ہو، کافر جو کھلم کھلا ہیں، بندگان طاغوت ہیں، آپ بتائیے ان کے ساتھ ملک میں اتحاد کی اتنی بڑی ضرورت ہے، آپ بتائیے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ لیکن جس طرح ڈھٹائی سماج کا میجارٹی کا طبقہ کرتا ہے، ایسے ہی مسلمانوں میں بھی میجارٹی جو ہے وہ اپنے چھوٹے طبقے کے ساتھ ایسے ہی سرکشی کرتی ہے۔ آپ بتائیے یہ سرکشی نہیں ہے؟ مختلف ناموں کے ساتھ فرقوں میں بٹی ہوئی امت، بدعتی نسبتوں کے ساتھ جڑی ہوئی امت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے سے جڑے ہوئے طبقے کو جو اپنے آپ کو اہل سنہ، جس کی صحیح تعبیر اہل حدیث ہے، اہل حدیثوں کو روح زمین کا فساد سمجھتی ہے، ملک میں فساد سمجھتی ہے، بیلٹ اور خطے میں فساد سمجھتی ہے۔ آپ بتائیے یہ فساد سمجھتے ہیں، ایسے ہی ملک کا وہ طبقہ جو ملک میں بٹوارے، ملک میں فساد، ملک میں بھید بھاؤ، ملک میں مذہبی بنیادوں پر تفریق کے نقطہ نظر سے کام کرتا ہے، یہی ان کا طریقہ ہے۔ اس لیے جہاں ہماری یہ ضرورت ہے، آج موجودہ ملکی حالات میں ہماری جو ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے رہن سہن کو سیرت کی روشنی میں چلیں، لے کر کے سیرت کی روشنی میں لے کر کے چلیں، خالص اسلام کی روشنی میں لے کے چلیں۔ لوگوں کے بیچ میں ہمارا اعلانیہ غیر اعلانیہ انداز اور میسج یہ ہو کہ ہم انسانی بستی کے لیے ہدیہ رحمت ہیں اللہ کی طرف سے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا رحمت مہدات، میں تو ہدیہ ہوں انسانیت کے لیے رحمت کا۔ ایک مسلمان کو چھوٹا ہو یا بڑا،
امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، جتنے غیر مسلم نیٹ ورک میں ان کے ہیں، ان کی کوشش یہ ہونا چاہیے موجودہ حالات میں ترجیحی طور پر کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارے سماج میں ہم سے جڑے ہوئے لوگوں میں سب سے زیادہ روادار مسلمان ہے ہونا چاہیے، کیونکہ جس کے ہاں جتنی رواداری ہے اتنا ہی وہ عقل مند ہے۔ ہمارے سلف کہتے تھے رواداری عقل مندی ہے، آدھی عقل ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے یہی عقل ہے، عقل یہی ہے جس کے پاس رواداری نہ ہو اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ آپ بتائیے ہمارا برتاؤ ایسا ہو، ہم کاروباری لوگ، ملازمت پیشہ لوگ، کسی بستی آباسی میں بسے ہوئے لوگ، ہمارا طریقہ کیا ہو؟ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے، ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ غیر مسلم یہ سمجھے کہ یہ ہمارے لیے نعمت ہے، اور اگر اسے اس کی عصبیت، اس کا حسد، اس کی جلن اسے جلاتی ہو تو جلانے دیجئے۔ آپ کا کام ہے، ہمارا کام جو ذمہ دارانہ ہے اسے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو، تمہیں تو ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے پیدا ہی کیا گیا ہے، تم تو سب سے بہتر ہو اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے بہتر نفع والا کام کرتے ہو۔ مسلمان اپنوں لیے تو کرے گا ہی کرے گا، اپنوں کے لیے تو کرنا ہی ہے، غیروں کے لیے مسلمانوں کا طریقہ یہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، دعوت کے میدان میں بھی دیکھیے، دعوت کے میدان میں بھی ہماری ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ ہماری ذمہ داری اتنی بڑی ہے، ہم میں کا پڑھا لکھا طبقہ تو دائی کہتا ہے اپنے آپ کو، بہت سارے لوگ اپنے کو دائی کہتے ہیں۔ ہر آدمی دعوت بن جائے علم اور عمل کے ذریعے، لیکن آپ دیکھیے دعوت کے دو میدان ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت تبلیغ اہل حدیث کلکتہ کی ایک کانفرنس میں جو 1934 میں منعقد ہوئی تھی، انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو دعوت کے دو میدان ہیں، ایک وہ میدان ہے جو غیر مسلم قوموں کا ہے، غیر مسلم قوموں میں اسلام پہنچانا ہے، دوسرا میدان یہ خارجی میدان ہے، ایک خارجی میدان ہے ایک داخلی میدان ہے۔ خارجی میدان غیر مسلم قومیں جس میدان میں، یعنی جو بستیاں غیر مسلموں کی ہیں، جو غیر مسلم لوگ ہیں ان میں تبلیغ کرنی ہے، اور ایک داخلی میدان ہے یعنی مسلمانوں کے اخلاق، عادات، اعتقاد کی اصلاح کرنی ہے۔ مولانا نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا ان کے الفاظ اور جملوں کو بیان کرنا آسان نہیں ہے، یا تو حفظ ہو آدمی کو یا تو پڑھ کر کے سنائے، لیکن خلاصہ مولانا کا یہ تھا کہ مسلمانوں کے اخلاق اور عادات آج اتنے اصلاح طلب ہے کہ داخلی میدان میں دعوت کا کام زیادہ اہم ہے، زیادہ اہم ہے۔ کیوں؟ اس لیے اہم ہے کہ دنیا کی نگاہیں ڈھونڈتی ہیں اسلام کی روشنی کو اور اسلام کا جلوہ دیکھنا چاہتی ہیں، تو اسلام کی جلوہ گری کہاں ہے؟ اگر مسلمانوں میں اسلام کا جلوہ نظر نہیں آتا تو اسلام کا جلوہ جب تک نظر نہیں آئے گا تب تک ہم اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتے، اسلام کی طرف لوگوں کو راغب نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے ہاں بھی وہی اوہام ہے، وہی خرافات ہیں، وہی توہم پرستی ہے، وہی چھوت چھات ہے، وہی تفریق اور بھید بھاؤ ہے، وہی علاقائیت ہے، وہی عصبیت ہے، وہی انتشار ہے، کوئی کسی کو بڑا ماننے کو قبول نہیں کرتا، تیار نہیں ہے، تو آپ بتائیے اسلام کا اجتماعی نظام، اسلام کا جماعتی نظام اسی طرح چھوٹی اجتماعیت سے لے کر کے بڑی اجتماعیت تک پہنچنے کا کیا ذریعہ ہوگا؟ آپ بتائیے کتنا تباہ ہے اسلام ہماری زندگیوں میں، ہمارے سماج میں۔ آج دنیا پیاسی ہے، پریشان ہے، جو روشنی ہمارے پاس ہے یعنی اسلام کی صورت میں، وہ روشنی ہماری اخلاقی اور اسی طرح عادات کی چادروں سے ڈھکی ہوئی ہے۔
ہمارے اخلاق و عادات کی چادروں نے اسلام کی روشنی کو ڈھانک دیا ہے. اس کو لپیٹ کر کے، اس چادر کو، اخلاق و عادات کی بری چادروں کو لپیٹ کر کے جب تک رکھا نہیں جائے گا، اسلام کی روشنی اس وقت تک کام نہیں ہوگی. میرے بھائیو، اس کی ضرورت ہے. ہر مسلمان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے وطن میں ساری انسانیت کے لیے اسلام کے پیغام اور میسج کی بنیاد پر نمائندہ ہے، نجات دہندہ ہے، اس کے ہاتھوں پر نجات موقوف ہے. میرے بھائیوں، جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے ہم صحیح رول نہیں کر سکیں گے. ملک میں ہم صحیح رول نہیں کر سکیں گے اگر ہمارے ذاتی اختلاف، گاؤں بستی کے اختلاف، جماعتی اختلاف، چھوٹے بڑوں کے اختلاف، برادریوں کے اختلاف، یہ علاقائی عصبیتیں اگر اسی طرح ہمیں تباہ کریں گی اور لوگ خوش رہیں گے، حنفی، شافعی، دیوبندی، بریلوی اپنے اپنے ناموں پر مگن رہے گا اور اپنے گلستہ میں سمجھے گا کہ میں بہت چین سے ہوں، تو میرے بھائیو یہ بہت برا ہوگا. اقبال کی زبان میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ سراب رنگ و بو کو، اس سراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھا ہے تو، آہ ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو. میرے بھائیوں، کتنے مگن ہیں لوگ الگ الگ بٹواروں میں، الگ الگ گروہ بندیوں میں، اس کا شکار ہو کر کے کتنے مگن ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ساری صلاحیتیں اور سورسز لگائے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ یہ تباہی اور بربادی ہی کا راستہ ہے. اس لیے مسلمانوں کو ایک دوسرے کی اصلاح کے جذبے کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، فرقہ بندیوں سے بلند ہو کر کے اگر وہ اپنے کسی راہ اور طریقے پر لگے ہوئے ہیں، اگر یہاں ہندوستان میں، اگر آپ کو ہندوستان میں 85% نان مسلم میجارٹی کے بیچ میں اسلام کی تبلیغ کا حق حاصل ہے، ہونا چاہیے دستور کے رائٹ کی بنیاد پر، تو کیا آپ کے اہل حدیثوں کو حق نہیں حاصل ہونا چاہیے؟ میں کوکن بیلٹ کے ان داناؤں سے پوچھتا ہوں، ان سورماؤں سے پوچھتا ہوں، ان سمجھداروں سے پوچھتا ہوں کہ جس ملک میں قانون کا حوالہ دے کر کے آپ آزادی کا مطالبہ کرتے ہو بجا ہے، آپ دعوت و تبلیغ کی آزادی کا مطالبہ کرتے ہو بجا ہے، کوئی مسلمان ہو مسلمان ہونا چاہیے، اس کے راہ میں کوئی روڑا نہ ڈالے، یہ بجا ہے آپ کا مطالبہ. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کی بستی اور شہر اور علاقے میں اہل حدیث دعوت اپنے سیکٹ کی، کتاب و سنت کی، خالص اسلام کی اگر لے کے چلتا ہو تو اس کے لیے آپ کی طرف سے اجازت نہیں ہے؟ اس ملک میں ہمارا کوئی سمجھنا بھی ہے، ہماری کوئی دانشمندی بھی ہے میرے بھائیوں. اسی لیے کہا تھا انہوں نے، کسی بیک گراؤنڈ میں بھی کہا تھا، لیکن فٹ تو کرو اپنے حالات میں کہ کیا ہم پر یہ شعر فٹ نہیں ہوتا کہ اس سراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھا ہے تو، آہ ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو. یہ صورتحال برباد کرے گی ہمیں آگے آنا چاہیے، ہمیں آگے آنا چاہیے، ہمیں استقبال کرنا چاہیے ہر انصاف اور دستور کی بالادستی کے کام کرنے والی کوششوں کا، ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور ایمان بھی رکھنا ہے، بنیادی طور پر ایمان رکھنا ہے، اصلیت کے ساتھ ایمان رکھنا ہے. ایمان کیا رکھنا ہے؟ ایمان یہ رکھنا ہے کہ کسی وطن کے وطن باشیوں کو، دیش واسیوں کو، وہ بھی توحید پرست ہوں، اللہ پر ایمان لانے والے ہوں، ان کو نکالنا اور ان کے خلاف فیصلے کرنا کتنا خطرناک ہے. آپ کو یاد دلاتا ہوں، میں نے کل خطبے میں ذکر کیا تھا پرسوں کہ دیکھیے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی، ہجرت کرنا ہے، مکہ سے نکلنا ہے، تو افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قریش پر اب اللہ کا عذاب آ جائے گا، انہوں نے اللہ کے نبی کو اور ان کے ساتھیوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا. میرے بھائیو، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس روئے زمین پر ایمان والے اللہ کے ولی ہیں، اس روئے زمین پر اللہ کے ولی ایمان والے اور تقوی والے ہیں، سچی توحید اور متبع سنت ہیں، اور اللہ اپنے ولیوں کے دشمنوں کے لیے کافی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے ایمان والوں کا،
جہاں آپ اور ہم یہ سمجھتے ہوں کہ ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، وہاں ہمارا ایمان ہم سے کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، راستہ وہ اللہ نکالے گا تقوی اور ایمان والوں کا جہاں ان کو راستہ سمجھ میں نہیں آتا ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، حق و انصاف کے لیے ہم سب کو کھڑے رہنا ہے، انصاف کے ساتھ اسلام اور ملک کے قانون کے دائرے میں ہمیں کام کرنا ہے، لیکن ہمارا یقین ہو وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، وہ غالب جس پر کوئی غالب نہیں، وہ حکمت والا جس سے بڑی حکمت کسی کے پاس نہیں، اس کی طرف سے مدد آتی ہے۔ اس کا ایمان ہو میرے بھائیوں۔ انہی کلمات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ سے اپنے لیے آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں ہماری جو ذمہ داریاں دین اور دستور ہند کے دائرے میں بنتی ہو، اللہ تعالیٰ تو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ انصاف پسند جو کروڑوں کی تعداد میں مذہبی غیر مذہبی ملک کی دستور کی بالادستی کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف کے ساتھ ان کا ساتھ دینے کی توفیق دے۔ ہمارے سورسز لگائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی لیڈرشپ کے تحت سننے ماننے والے نہ ہوں، دولت خرچ کرنے والے نہ ہوں، اپنے کنسپٹ اور مشن کے لیے ہر طرح کی ملامت گری سے اپنے آپ کو بے نیاز کرنے والے نہ ہوں، اور اپنے لیڈروں اور اپنے بڑوں کی حفاظت کرنے والے نہ ہوں، تب تک کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے کہ ان سب سارے سورسز کے ساتھ ہم تحریک کی لڑائی لڑیں گے، ملک کی بھلائی کے لیے، ملک کے امن و امان کے لیے، ملک کی جمہوریت کے لیے، ملک کے ڈیموکریسی سسٹم کے لیے، اور ملک کی اس آزادی کے لیے جو ہر مذہب اور ہر مسلک کو حاصل ہے اور حاصل رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں، دین پر رہیں، تقوی پر رہیں، سنت رسول پر رہیں، اور مسلک سنت صلی اللہ علیہ وسلم پر رہیں، اور اسی پر ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔